अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप को खुशामदीद कहता हूं एक मरतबा फिर ब्लैक बॉक्स में। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो बड़ी शख्सियत इसलिए नहीं हैं कि वो बहुत मशहूर हैं, वो बड़ी शख्सियत इसलिए भी नहीं हैं कि वो हर वक्त ख़बरों में रहते हैं, और वो बड़ी शख्सियत इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं। वो बड़ी शख्सियत इसलिए हैं कि मैंने बहुत से लोगों को पढ़ रखा है, डेल कार्नेगी से लेकर अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं, सुना भी है लोगों को। लेकिन ये वो शख्सियत है कि जब कोई बात करते हैं तो इनके 100 जुमलों में से 40 जुमले ऐसे ज़रूर होते हैं जो मुहावरे बन जाने चाहिए, जो कोटेशंस बन जानी चाहिए। लेकिन हमारा एक अलमिया भी है कि हम गौर कम करते हैं जब कोई बोल रहा हो, हमें तसल्ली से सुनना चाहिए वो क्या कह रहा है। आपका असल तारुफ ये है कि अल्लाह ताला ने इनके क़ल्ब में जो स्याही भरी है उससे जो निकलता है वो शानदार होता है, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो नगमा हो, गज़ल हो, कुछ भी हो। और उसके साथ साथ ड्रामाज़ लिखते हैं, फ़िल्म्स लिखते हैं, और पाकिस्तान के वन ऑफ मोस्ट एक्सपेंसिव राइटर्स हैं और बर्रे सग़ीर के चंद टॉप के राइटर्स में से हैं। तो मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम खलीलुर रहमान कमर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। My pleasure being with you. थैंक यू वेरी मच। I admire you a lot. हम आपसे सीखते हैं बहुत कुछ, ख़ास तौर पे मैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप जब गुफ्तगू करते हैं तो ज़ाहिर है फ़न गुफ्तगू का आपके पास इसलिए भी है कि कलम में ताकत है, पढ़ रखा है लोगों को। सबसे गहरा आपके ऊपर, मतलब सबसे गहरी छाप किस राइटर की है? किसी राइटर किसी की नहीं। और अगर आप मुड़ के देखते हैं पीछे तो किसको ऐसा पढ़ा कि लौ लग गई दिल में? कुदरतुल्लाह साहब को। वाह। शहाबनामा? उनकी एक ही किताब पढ़ी मैंने, कम उर्दू पढ़ी ज़िंदगी में। अच्छा मैंने उर्दू सुनी ज़्यादा, अच्छा। क्योंकि मैं लाहौरिया था। हाँ, लाहौरियों के एक्सेंट का प्रॉब्लम होता है। होता है। तो मुझे इतनी समझ आ गई कि किताब पढ़ने, किताब जो है वो आपको कुछ भी सिखा सकती है, तलफ़्फ़ुज़ नहीं सिखाती। वाह, बहुत खूब। तो फिर मैं अच्छे लोगों को सुना करता था, मैं सुनने वाला बहुत अच्छा था। वाह। तो किताबें कम पढ़ी मैंने। फिर मेरे यहाँ कुदरत की तरफ से ऑब्जर्वेशन का जो एक ना ख़त्म होने वाला का सिलसिला था, मैं चीज़ों को बड़ा एनालिटिकली ऑब्जर्व करता था, वो हमेशा रहा। और जब मैं फाइनली दोबारा लिखने का वक्त आया बैंकिंग छोड़ने के बाद, तो फिर वो ऑब्जर्वेशन मेरे काम आए। अच्छा, ये बहुत बड़ा फैसला नहीं था या बहुत सोच समझ के किया? मैं जब रिज़ाइन करके आया था बैंक से, तो मेरे घर में जिस तरह रोना पीटना हुआ था, मैं कभी कभी मिसालतन कहा करता हूँ कि हो सकता है कि मेरी मैयत पर इतना रोना ना हो। ओह, इतना, यानी उनको बुरा लगा कि आपने एक लगी लगाई। I was a wonderful officer, wonderful executive, फिर अर्निंग वाज वेरी गुड। हालांकि जब मैंने रिज़ाइन किया तो आई वाज अर्निंग 4 times बिगर देन दैट, लेकिन नहीं, वो जो ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी थी ना, वो उनको बड़ा हॉन्ट करती है। अच्छा, हमारे मुल्क में ना एक परसेप्शन मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखा जाता है। आप परसेप्शन मैनेजमेंट, मैंने ये देखा, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, आई कैन बी रॉन्ग, आप परसेप्शन मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आप कहते हैं बी ट्रांसपेरेंट, आप जो हैं जैसे हैं वो यही हैं, टेक इट और लीव। मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है कि जो आप हैं वो नज़र नहीं आते। मैं अच्छा बुरा जो भी हूँ, परसेप्शन मैनेजमेंट, देखिए परसेप्शन पे मैनेजमेंट पे बात पे आते हैं, वो यहीं से तो ट्रैवल करते हैं परसेप्शन मैनेजमेंट के ऊपर। मेरे यहाँ एक चीज़ बड़ी डिसाइडेड थी कि मुझे सिर्फ मेहनत करनी है, जाना कहाँ है इसका इशारा वहाँ से होगा। अच्छा, तो जब इशारा होता था फिर मैं कुछ नहीं सोचता था, सिर्फ मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता था और शुरू हो जाता था। वाह। अच्छा, जब लिखने बैठते हैं, ये कभी आमद होती है, कभी नोट किया है कि कौन सा वक्त या क्या चीज़ है जो ट्रिगर कर देती है कोई वक्त और कलम चल पड़ता है? कोई वक्त नहीं, कोई पुराना वाकया या कोई नया ऑब्जर्वेशन जो मेरे दिल को चीर जाए, अक्सर उसका शख्साना होता है। अच्छा, आपके चेहरे पे देख के ये लगता है कि आपको आपके ऑब्जर्वेशन ने बहुत तकलीफ़ भी पहुंचाई, लोगों की तकलीफ़ें देख के या हालात देख के इस चेहरे ने बहुत कुछ एब्जॉर्ब किया, एक तकलीफ़, एक कर्ब भी देखा है लोगों का और उसको बहुत ज़्यादा फील कर लिया है, ऐसा है? ऑफ कोर्स है, यही तो मेरी तामीर है। इसी चीज़ से तामीर हुआ खलीलुर रहमान कमर। मुझे हमेशा, मैं अक्सर कहता हूँ कि राइटर से बड़ा चोर कोई नहीं होता।
اچھا. وہ لوگوں کی فیلنگ چرا لیتا ہے, لوگوں کے احساسات چرا لیتا ہے, اور آپ کے قلم میں دم اس وقت آتا ہے جب آپ کسی کی تکلیف دیکھ کر بالکل اسی طرح رو دیں جس طرح وہ رو رہا ہے. واہ. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ خلیل الرحمن قمری یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنی تکلیفوں کو کبھی تکلیف نہیں سمجھا, یہ تو میری تعمیر تھی. نہیں سمجھا. دیکھو یہ اس کو تھوڑا سا, کیونکہ ہم بات کرتے کرتے یہاں آ گئے. کریں پلیز. میں نے زندگی میں 2 چیزیں سوچی کہ ہم خوشی ملتی ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں, غم ملتا ہے تو سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ تکلیف ہوتی. نو, غم کو سیلیبریٹ کیجیے. بے بسی ہے نا. میں نے کہیں لکھا کہ اللہ اور بندے میں پہلا بنیادی فرق کیا ہے؟ بے بسی کا. وہ بے بس نہیں ہے اور میں بے بس ہوں. تو جب میں بے بس ہو جاؤں تو خوش ہو جاؤں. میں تو اللہ کے قریب ہو گیا نا. تو بے بسوں کو وہ پسند کرتا ہے, بس والا وہ صرف خود ہے. تو اس لیے مجھے ڈر نہیں لگا. میں نے کہا اچھا غم ہے, اس کو بھی جھیلیں گے جس طرح خوشی کو سیلیبریٹ کرتے تھے. واہ. تو اور محنت کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جتنے کردار دیکھتے ہیں آپ نے بنائے ہیں جو اب پردہ اسکرین پر آ چکے ہیں یا کتابوں کی زینت بن چکے ہیں, ان میں سے کون سا ایک ایسا کردار ہے کہ آپ چاہتے ہیں یار وہ حقیقت میں آئے اور میں اس کے ساتھ کچھ؟ وہ سب کے سب حقیقت میں میرے سامنے آ چکے ہیں. ایک ایسا کردار نہیں ہے جو میں نے فکشنری لکھا ہو. کسی نہ کسی پہ بیس کر کے لکھے ہیں. میں نے دیکھا ہوگا وہ کہیں. اتنی آبزرویشن کیونکہ میں نے چیزوں کو آسانی سے نہیں دیکھا کبھی. میں ان کے سارے اس کو اوریجن سے دیکھتا ہوں. میں جب پڑھتا تھا تو میرے پاس ٹیوشن کے پیسے نہیں ہوتے تھے. I was a wonderful student, topper almost all the times. اچھا. تو میں جو کوئی سوال پھنس جاتا تھا تو میں ہنستا تھا اس کے اوپر کہ اب تیری ایسی کی تیسی. اچھا. You actually like challenges? Of course. میں تو لوگوں کو اپنے فینس کو بتایا کرتا ہوں کہ پرابلم آ جائے تو سمجھ لیجیے آپ کا استاد آ گیا ہے. وہ آپ کوئی نئی روش سکھا کے جائے گا اس کو ریزالو کرنے کے لیے. طاقت یا مصلحت؟ بس مصلحت تو مانتا ہی نہیں. مصلحت کو میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں, جس کی کوکھ سے دنیا میں ہونے والے سب جرم جنم لیتے ہیں. وہ ہے مجھے غصے والا کہا جاتا ہے. میرے ہاں یہ نہیں ہے چلو چھڈو کیوں؟ جس نے جرم کیا اس کو ثابت کیجیے کہ تو مجرم ہے, اس کے بعد چاہے معاف کر دیجیے. وہ ہے نا, اتنا ہی ظلم کیجیے جتنا آپ پر کیا گیا, لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ درگزر کر دیا جائے. کبھی آپ نے بھی معافی مانگی کسی سے؟ ایسا موقع آیا کبھی؟ اپنی بیوی سے مانگوں گی. وہ تو جی ہم سب کا ایک ہی. اس میں تو ہم ایک ہی کشتی میں سارے سوار ہیں. وہ غلطی بھی کرے تو مجھ سے معافی مانگے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اچھا, بچپن میں آپ نے کون سا ایسا کردار دیکھا جس کردار کو ابھی تک آپ چاہتے ہیں کہ میں لکھوں لیکن لکھ نہیں پائے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے جتنے کردار دیکھے وہ میرے پاس ہیں. جو نہیں لکھے وہ لکھے جائیں گے, جو لکھ دیے ان کا حق ادا کر دیا. اچھا, مجھے یہ پتا چلا کہ آپ 20-25 منٹ میں گانا لکھ دیتے ہیں. نہیں 20-25 منٹ میں لکھ نہیں دیتا. 2 میرے بڑے مشہور گانے جو ہیں سب سے زیادہ مشہور وہ 25-25 منٹ میں ہوئے ہیں. ایک تو تیری آنکھوں کی دریا, دوسرا فقط میرے دل سے اتر جائیے گا, جو میرے پاس تموں کا OST تھا. یہ بھی 25 منٹ میں لکھا گیا. اچھا واہ. تو بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ میں آورد کا شاعر نہیں ہوں. اوکے. میرا ایک مصرع ہو گیا 3 سال پہلے, کوٹلی میں تھا آزاد کشمیر میں اس وقت. اچھا. کہ 2 قدم دور تھے ہم اور سفر کتنا تھا. 2 قدم دور تھے ہم اور سفر کتنا تھا. اور 3 سال اس کا اگلا مصرع نہیں ہوا. تو میں لاہور آیا, میں نے ڈسٹریبیوشن سرمنی میں جانا تھا انسٹیٹیوٹ آف بینکرز آف پاکستان. تو اپنے دوست مرزا کرام اللہ کے گھر انٹر ہونے لگا. اس نے جب بھی ڈال تو مجھے دوسرا مصرع آ گیا. اچھا مرزا فٹافٹ تو کاغذ لے کے آ. تو وہ دوسرا مصرع میں پہلے مصرع کے ساتھ پڑھتا ہوں. 2 قدم دور تھے ہم اور سفر کتنا تھا. واہ. ایک دریا کے کناروں کے صبر جتنا تھا. ارے واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. کس شاعر کو زیادہ پڑھا ہے آپ نے؟ جس نے بھی اچھا لکھا اس کو پڑھا ہے. اچھا. اور ویسے اگر ابھی آپ کوئی نام آف دا کف ذہن میں آئے کہ یار فلاں شاعر بہت اچھے. جان ایلیا کو پسند کرتا ہوں. جان ایلیا کو پسند. ان کا موڈ میرے جیسا ہے. ہاں یہ درست ہے. یا سوری میرا موڈ ان کے جیسا ہے. ہاں چلیں یوں کر لیجیے. اچھا بات یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ میں نے آپ کو بہت سنا اور
میں آپ کو ون آف دوز پیپل سمجھتا ہوں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا. آپ کے جملے, آپ کے ڈائلاگز, آپ کے الفاظ, آپ کی شاعری, اس کا جو صوتی آہنگ, اس کا بیلنس, اس کا میٹر, وہ سب چیزیں بہت دیکھی ہیں آپ کی میں نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یو آر ون ویری امپریسو پرسنالٹی. لیکن آپ کے غصے کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ سے نالا دکھتے ہیں کہ یار وہ بڑا غصہ بہت کرتا ہے. آپ کو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میرا غصہ ختم ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ جس دن میں ختم ہوں گا میرا غصہ ختم ہوگا. اس لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی, غصہ مصلحت پسند اور میسنے لوگوں میں نہیں ہوتا. ٹھیک, اور نہ میں میسنا ہوں نہ میں مصلحت پسند ہوں. If I am wrong, I am wrong. If I am right, then I am right. اچھا, اس پہ غرور کا پرسیپشن. استغفر اللہ. جس کی اوقات ہی ٹکے کی نہیں ہے, پروردگار کی دین نہ اس کے پاس ہو. میں صرف بددیانت لوگوں سے غصہ کرتا ہوں. آپ اپنا کام کیجئے, نہ ہو سکے کام دیانتداری سے کیجئے. کام ہونا, مجھے بن کے مت دکھائیے. سمجھے آپ؟ اگر آپ کو نہیں آ رہا مجھ سے پوچھیے جو مجھے آتا ہے. مجھے اللہ کے فضل سے اللہ نے دیا ہوا ہے. مجھے بن کے نہ مت دکھائیے کہ آپ نے وہاں. لیکن دیکھیے, آپ جیسے کہتے ہیں کہ میرے اسکرپٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس لیے کہ میرا اسکرپٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے, تو میں تو محافظ ہوں اس کا. تو وہ لوگ بھی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں, کوئی ایک آدھا جملہ جو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں کرتا اس کو. اس کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا, ناراضی کی اتنی جلدی آ جاتی ہے آپ میں اس سے بھی ناراض ہوں, میں اس سے بھی ناراض ہوں. ہاں, تو میں رکھتا نہیں دل میں نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ میں بہت شدید ناراض ہوتا ہوں, اگلے سال ان کی معافی تلافی ہو جاتی ہے. اچھا, ہو جاتی ہے. ہاں. اچھا, نیومرس ایگزامپلس ہیں, لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں بڑا ہی کوئی ایسا سٹانس تھا جس پر میں کوئی بکواس سننا نہیں چاہتا تھا. ٹھیک, تو وہاں ذرا معافی کام ہے میرے پاس. اچھا, آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, کیونکہ نارملی اپنے پوڈ کاسٹ میں کوئی بھی کنٹروورشل باتیں نہیں کرتا, بیکاز آئی ڈونٹ لائک اٹ. مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ ایک کچرا بیچتے ہیں, تو کچرا نہیں بیچنا چاہیے. کچرا ہی بک رہا ہے موسٹلی. جی ہوگا. لیکن میں تو ویسے ہی آن دوز لائنز آپ مجھے اپنا یہ اسٹانس بتائیں کہ ہماری بہنیں, بیٹیاں, ہمارے ملک کی جتنی خواتین ہیں, ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ یہاں پر آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ ابھی بھی اپنا صحیح مقام حاصل نہیں کر پائیں. اس کی ریزن کیا کریں تو حاصل. ہمارے ابا ہیں سب سے پہلے, پھر ان کے گنوار, ذہنی طور پر گنوار بھائی. ٹھیک, ہم نے بہت اب بھی آج بھی دیکھیے آپ, بہت تھوڑا ایریا آپ کا جو اربن ایریاز میں ہے, آپ کے ابا کی آج بھی برادری پگ اور اپنی زبان پر بیٹی بیانے کا جو وتیرہ ہے وہ دم توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ معاشرے میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا کرتے ہیں جب لڑکی کو اس کی مرضی سے نہیں بیاتے. مرضی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لڑکی ضروری افیئر میں ہو, لیکن لڑکی کو کوئی پسند آ سکتا ہے جب رب نے اجازت دی ہے کہ اس سے پوچھ کے. اور ہم رات کو اچانک وہ سوئی ہوئی ہے, اس کو جگاتی ہے اس کی ماں کہ تیرے ابا نے کوئی بات کرنی ہے. وہ آتی ہے گڈیں صاف کرتی ہوئی, اور اس کو ابا بتاتے ہیں کہ میں نے تمہارے فلاں کزن کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے. اینڈ شی لکس ایٹ ہر مدر, اور وہ منہ پہ انگلی رکھ کے بتاتی ہے نا ابا جی زبان دے آئے. تو آپ کی ایک ٹکے کی زبان پر ایک لڑکی کے 50-55 سال کی زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے. یہ اس نے وہ انتشار پیدا کیا ہے میرے معاشرے میں, چونکہ ابا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لڑکیاں, ہماری موسٹلی لڑکیاں جو ہیں وہ رو پیٹ کر ڈولی بیٹھ جاتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے, عورت اپنے ساتھ کیے ہوئے ظلم کا انتقام لیتی ہے. اچھا, اور اس کے انتقام لینے کے لیے اس کو تلوار اور بندوق کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو بے رخی کے ایک وار سے مار دیتی ہے. واہ واہ. تو وہ پرابلمز ہیں. ہم نے گھر بیچ کے, زمینیں بیچ کے لڑکے پڑھائے. لڑکیاں ہمارے سیکنڈری امپورٹنس رہی ہیں ہمیشہ. خواتین ایسا کیا کریں کہ یہ سب ختم ہو؟ ان کو اپنے گھر کے اندر فائٹ کرنی چاہیے. اچھا, دیکھو باپ ہوتا ہے, غلط سوچ رہا ہوگا. جی, آپ بھوکے رہیے, روئیے, یہ والا جو بدلہ ہے اپنے شوہر سے مت لیجیے. ہاں ٹھیک, جو آپ کے بھائی اور آپ کے
باپ نے کیا. اور میں آج بھی ان کے کسی کا غصہ کسی پہ مت نکالیے. اصل میں بھگت کے تو وہاں سے آئی ہوتی ہے نا وہ. اور لڑکی کو ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ بیانا, اس کو یہ دلہ گیری ہے, اس کو ایک ریپ کے لیے آپ حوالے کرتے ہیں کسی مرد کے. ریپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ واہ, when she doesn't want it. یس. اور آپ زبردستی کریں. یا تو یہ والی چیز اگر باپوں کی اور بھائیوں کو سمجھ نہیں آئے گی. ہم دیکھیے نا, موسٹلی اٹ ہیپنس, ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کا افیئر چل رہا ہے تو ان کے بلش آتا ہے, مسکرا کے بات کرتے ہیں. بالکل. جو ہی پتہ چلتا ہے بیٹی کا افیئر ہے تو وہ پرانی پگیں جو کبھی انہوں نے پہنی نہیں وہ ٹرنک سے باہر نکل آتی ہیں. اچھا, آپ نے یہ بالکل درست کہا. میں ایک بڑا آسان طریقہ ہے اس کو, اپنی بہنوں سے اور بیٹیوں سے دوستی کیجیے. ٹھیک. الٹیمیٹ دوستی, وہ آپ کا سر کبھی نہیں جھکنے دیں گے. وفا اور حیا جو ہے مرد کی اوقات نہیں ہے, وہ عورت سے سیکھتا ہے جتنی بھی اس کے پاس ہوتی ہے. آپ تو اچھی خاصی خواتین کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں. میں تو دیکھیے نا پرسیپشن کیا جاتی ہے, کیا وجہ ہے؟ میں ہر ایک کو مطلب کیا وجہ ہے, کیا کیوں جاتی ہے؟ میں حیا اور وفا کے بغیر عورت دکھنے والی اسپیشیز کو عورت نہیں کہتا نا. اچھا, ایک اور چیز بڑی, اور اس کا ایک بڑا لاٹ ڈیولپ ہو گیا ہوا. جی ہاں, وہ تو بولے گا میرے خلاف, وہ میں کبھی نہیں ماننے والا. عورت کی پہلی خوبصورتی اس کی حیا اور وفا ہے, وہ نہیں ہے تو میں اس کو خوبصورتی کے زمرے میں نہیں لاؤں گا. آپ کی باتیں سن کے, آپ کو دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ کسی کے گھر میں فوتگی ہو گئی, اس کے والد دنیا سے چلے گئے, تو جو نہلانے والا آیا اس نے ان کو نہلایا, میت کو نہلا کے لواحقین سے کہنے لگا کہ مجھے بہت افسوس ہوا انہیں نہلا کے, کہ ان کے جسم پر, ان کے چہرے پر کوئی نشان نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں پشیمانی کی کیا بات ہے, پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ ایسا آیا ہی نہیں جس کے لیے کبھی لڑ سکیں, کبھی لڑے ہی. تو مجھے نہلانے والا ایسی بات نہیں کرے گا. یہ ایگزیکٹلی, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. اللہ سب کو لمبی زندگی دے. اللہ کے بعد موت پر اٹل ایمان ہے میرا. جی ہاں, یہ بات تو درست ہے. یہ تو ہمارا لائسنس ٹو ڈیتھ ہے, ہم جو سانس لے رہے ہیں پیدا ہوتے ہی ہم تو موت کی طرف جا رہے ہیں. ادھار کی زندگی ملتی ہے, ادھار کی زندگی جیتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں مرنے والے موت کے قریب. میں ہمیشہ چاہتا ہوں اللہ سب اپنی ایک جائز عمر جی کر. جی ہاں, جی ہاں. لیکن مرنے سے ڈرتے کیوں ہو؟ آپ نے کوئی اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے پیدا کرو؟ اس کی مہربانی اس نے پیدا کیا, اس نے مہربانی اس نے رکھا, اور اس کی مہربانی کہ آپ اس کے پاس چلے گئے. اچھا, آپ کی فلمیں دیکھ کے, آپ کے ڈراماز دیکھ کے آپ کا ایک سینس آف ہیومر بھی نظر آتا ہے جو آپ کے اندر ہے. اور آف کورس ہے جی, جیسے آپ مجھے اور آپ کے میں نے لطیفے بھی سن رکھے ہیں بڑے مزے کے. دوستوں میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ بڑے بڑے لطیفے سناتے ہیں, اور پنجابی کے بھی سناتے ہیں. پنجابی میں سناتا ہوں. ہاں جی, اور مزہ ہی پنجابی میں. اردو میں تو لطیفہ فوت ہو جاتا. اچھا, میں نے کیا یہ آپ کے بارے میں بات درست ہے کہ جب آپ دوستوں میں لطیفوں کی ڈکشنری کھولتے ہیں تو پھر ہنس کے سب الحمدللہ. میں جتنے بھی لطیفے جو لوگ جنہوں نے لطیفے بنائے, میں ان کو خلیل الرحمان قمر سے بڑا رائٹر سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ سب کو ہنسا دیتے ہیں. ہاں بالکل صحیح. یہ بہت بڑی مہربانی ہے ان کی. جی ہاں, یہ کسی کو ہنسا دینا, کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ. خدا کی قسم وہ بڑے لوگ ہیں, ان کا احترام کرنا چاہیے, ان کو غائبانہ دعا دیا کریں. یہ درست بات. اچھا, آپ نے کون سی ایسی فلم یا کون سا ایسا ڈرامہ لکھا ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہالی ووڈ میں بھی اس پہ ایک فلم؟ میں ہالی ووڈ کو سوچتا بھی نہیں. اگر ہالی ووڈ آ جائے, یہ میرے یہاں کوشچن میری گزارش ہوگی. نہیں یار, خدا کے واسطے, یہ کل کی بات ہے, ہم 50 لاکھ میں فلم بنا رہے تھے, ہالی ووڈ $50 لاکھ کی بنا رہا تھا, اور آپ بچوں والی باتیں کرتے. آپ دیکھیے, آپ ان سے بڑے کیوں ہیں؟ آپ ان سے بڑے لوگ ہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. نہیں سر, میں ہالی ووڈ وہ کیا ہے, وہ بہت بڑے لوگ ہیں. نہ وسائل سے بڑے ہیں. وہ کریٹیوٹی تو کسی امریکہ, انڈیا, جاپان کی محتاج نہیں ہے. ہاں, کریٹیوٹی تو کہیں. دیکھو بھیا میری بات سنو, ہم منیمم, بلکہ کیا منیمم بھدا لفظ ہے, ہم اسکیئرس ریسورسز کے ساتھ فلم بناتے ہیں, تو ہمارا یہ زیادہ کام کرتا ہے جب یہ اچھی فلم آتی ہے. کہ کم وسائل میں زیادہ اچھا. کم چھوٹا لفظ ہے یار, بہت ہی قلیل وسائل کے ساتھ ہم فلم بناتے ہیں. ہم کو میں مثال دیتا ہوں, جس زمانے میں فیتا چلتا تھا,
تو نارملی ہماری فلم 30,000 فٹ شوٹ ہوتی تھی، اس میں سے 15,000 میں اوکے نکالنا ہوتا تھا. اچھا ٹھیک. ان کی فلم ہوتی تھی 1.25 گھنٹے کی اور وہ 7.5 لاکھ فیٹ شوٹ کرتے تھے. تو وہ تو آل پاسبل اینگل شوٹ کر سکتے ہیں, اس میں کچھ تو اچھا نکل آئے گا. تو آپ میری مہربانی, مجھے ہالی ووڈ کی مثال, جب میرے پاس وسائل ہوں گے نا, مجھے 1/3 وسائل دیجیے ان کے, میں ان سے 10 گنا بڑی فلم بنا دوں گا ہالی ووڈ سے. یا الحمدللہ. ہم مار کہاں کھاتے ہیں وسائل میں؟ یس سر. ویسے کیوں کھا رہے ہیں ہم, کب سے وسائل میں مار کھا رہے ہیں؟ ہمارا ملک کیوں کھا رہا ہے؟ ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم ہے, کبھی فلم کو ضیاء الحق پڑ جاتا ہے, کبھی مولوی پڑ جاتا ہے. یہ جو بہت سارے مسائل ہیں نا, جس میں فوراً ہمارا اسلام خطرے میں چلا جاتا ہے, اس کی وجہ سے بڑے نقصان ہوئے ہیں. ہم بہت سارے اچھے سبجیکٹ کو ڈسکس کرنے سے برائے رہے. ٹھیک. ہاں, اب ضیاء الحق کے زمانے میں تو ہم نے پوسٹ پہ ہاتھ باندھ کے لکھا ہے, میں شکر ہے اس وقت نہیں تھا. ہاں, اس وقت تو بڑی قید و بند کی سہولتیں بھی اپنی نظموں کی وجہ سے. وہ اس وقت تو میرا حبیب جالب اندر ہے. جی ہاں, احمد فراز, حبیب جالب, بہت سے لوگوں نے اس وقت. اور یہ ہم فنکار کش ملک پہ رہتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, فنکار کش. ہم کریٹیوٹی کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑے ہوئے ہیں کہ تیری ماں کی آنکھ. اب انڈیا میں آپ کو کتنی آزادی ہے کریٹیوٹی؟ میں انڈیا پہلی دفعہ گیا تو اس وقت پولیس رپورٹنگ ہوتی تھی, تو ہمیں بتانا ہوتا تھا کہ میں VTI جانا, اسٹیشن جانا تھا, وہاں پولیس اسٹیشن. ہم ٹرین میں گئے تو وہ وہاں پہ یہ تمیز نہیں ہے کہ لڑکیاں لڑکے سب اکٹھے ہیں, تو جگہ خالی ہوئی تو میں بیٹھ گیا. اتنے میں ایک خاتون آئی, وہ جگہ نہیں دیتے کسی کو, تو ایک انتہائی کوئی ہندو راٹھ ہندو عورت جو ہے, سر پہ اس نے وہ تلک اور وہ چاول کا دانے بھی لگائے ہوئے تھے. میں اٹھ کے اس کو جگہ دی, تو اس نے طرح دیکھا مجھے, کہتے پاکستان سے آئے ہو؟ کہتے کیا کرتے ہو؟ میں کہا میں ٹیلی ویژن فلم رائٹر ہوں. تو دیر واز این اناؤنسمنٹ کہ دیر از اے رائٹر ان دا ٹرین. ایوری بڈی اسٹوڈ اپ. یہ قدر ہے. آپ یقین کیجئے, میں وہاں انڈسٹری میں جب لوگوں سے ملتا ہوں, ادب کا جو حال ہے, بے ادب زندہ نہیں رہا کرتے. اور کسی ملک کی, کسی قوم کے مرنے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہاں ادب مرنے لگتا ہے. یہ نشانی ہے, سمپٹم ہے اس کی, یاد رکھیے گا. رسپیکٹ اور کارٹسی مرنا شروع ہو. رسپیکٹ چھوٹا لفظ ہے, ادب ایک اور چیز ہے. رسپیکٹ کو تو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہم, کبھی اچھے لفظ بھی ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. واہ واہ. یعنی یہ جو ادب ہے اس میں رسپیکٹ سے اور بھی بڑھ کے چیزیں. بڑا چھچورا لفظ ہے یار, وہ تو ہم آئی رسپیکٹ یو, آئی لو یو, اب بدنام زمانہ لفظ ہے. اچھا, اب تو اس میں نا وہ اس کی کیفیت بھی باقی نہیں رہی. نہیں بالکل نہیں. اب تو اس کا وہ مزہ بھی آئی لو یو کا یا کسی کا باقی نہیں رہ گیا. پوری حلوہ ہو گیا, پوری حلوہ ہو گیا, اس کو استعمال کر کے ہر جگہ کر کے. اچھا, ایسا کبھی ہوا ہو, کوئی ایسا فین ملا ہو کہ ابھی تک یاد ہو یار کی بندہ سی ایک ہی کیا گیا ہے؟ اس واقعے کا محمد رانے کو بھی پتا. ایک دفعہ میں کیا ہوا, شوٹنگ پہ تھا, محمد رانا میں بیٹھے ہوئے تھے, میرا سیریل چلا دلی کے بانکے. ٹھیک. تو میرے جو فین ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں, ٹھیک, وہ ایکٹروں کی طرح کے فین نہیں ہوتے. ٹھیک. تو ہی وہ آلموسٹ شیورنگ آیا میرے پاس, السلام علیکم سر, سر خلیل الرحمان قمر سر, بانکی کے دلے. تو میں نے نا اس سے پہلے, کیونکہ مومی دا فرینڈ اس نے چوکتے کرنی تھی سال, تو میں نے کہا ہاں بھائی. مومی ڈڈنٹ انڈرسٹینڈ کہ کیا گیا ہو, کیا ہو کی گیا. اچھا, میرے ساتھ ایک یہ واقعہ ہوا کہ آپ جیسے کہتے ہیں نا میرے اسکرپٹ میں کچھ چینج نہیں کرنا, تو میں نے پہلی بار میرے اسکرپٹ پر نہیں سر جی جو عطا ہوا, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں, میں لکھتا نہیں ہوں جب تک آتا نہیں. واہ. تو آپ کی ماں کی آنکھ, آپ اس کو چینج کریں. اوکے, آپ کو اختیار مل سکتا ہے کہ ایک ڈرامہ آپ نے کیا, اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی, اس کے بعد آپ مجھ سے ڈرامہ لے کے دکھا دیں. لکھیں گے ہی نہیں اس کے بعد؟ نو وے. اوکے, کسی اور کا نام لے کے لکھوا لوں گا. کس کا نام لے کے سر؟ میں موت تک پیچھا کرتا ہوں اسکرپٹ کا. کیا بات کرتے ہیں آپ. اچھا, میرے ساتھ ہوا یہ کہ میں نے نا ایک چھوٹا سا ایک اسکٹ لکھا جو کہ ایک فیسٹیول میں نا پریزنٹ کرنا تھا. تو ہمارے ایک ایکٹر ہیں, تو ان کو میں نے رول یہ دیا کہ آپ کی بیٹی کی بارات واپس جا رہی ہے
اور آپ نے چودھری کے ڈیرے پہ آنا روتے ہوئے کہ جی وہ جنج واپس لے جا رہے نے, تھوڑے جہ داج تو تہاڈی مہربانی کچھ کرو. اب میں ونگ میں کھڑا ہوں اور نواز انجم ہمارے ایک ایکٹر ہیں اسٹیج کے, ویری فیوریٹ ایکٹر آف مائن. ہاں اچھا, وہ ناچتے بہت ہیں اور گاتے بہت ہیں. گاتے بہت اچھا. ہاں, اور ناچنے کا بھی بڑا شوق ہے. تو نواز انجم کو میں سمجھا رہا ہوں کہ بیٹی کی بارات, ہاں جی, میں نے کہا بیٹی کی بارات واپس چلی گئی ہے, تو وہ سامنے چودھری بیٹھا ہے ونگ کھڑا میں کہ تیرا کیوں ہے, تو جا کے پیری پہ جاتے حال دوائی پا دے. سرو گیا تو تقریباً 80,000 لوگوں کا مجمع تھا سامنے. ہاں, تو اس نے ایک دم 80,000 لوگ دیکھے نا, انٹر ہوا, سر گان لگ پیا, نچن لگ پیا. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کئی دفعہ آپ نے کچھ اور سوچا ہوتا ہے لیکن اس کو بدل کے کچھ اور کر دیا جاتا ہے. اچھا آپ دیکھو, میری اگر آپ اسکرپٹ پڑھیں نا جی, میں بھی ان کو لکھنے کے بعد پڑھتا ہوں. واہ ٹھیک, میں تو وہ بڑی تھن لائن کے اوپر ٹریول کر رہا ہوتا ہے کانسیپٹ. ٹھیک, اس کو ذرا سی آپ اپنی خام خواہ کی ڈائریکشن بیچ میں ڈالیں گے, برباد ہو جائے گا. جب مجھے اپنا پروڈکشن ہاؤس تھا اور کوئی اور ڈائریکٹر تھا تو میں سر پہ کھڑا ہو کے شوٹ کراتا تھا. پھر آئی یوز ٹو ایکسپلین ٹو دی ایکٹرز کہ دس از ایکچولی دا سائیکی آف دا سین, دس از دا ایسنس, دس از واٹ از بینگ سیڈ تھرو دس, یو نو.